अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान। वेलकम करता हूं आपको नानवे की वीडियो में। तो गाइस ये जो वीडियो मिर्ज़ा अली की आई है, ये आई है आइंस्टाइन के ऊपर। मिर्ज़ा अली का कहना है कि किसी ने बात की है कि आइंस्टाइन ने वाक़या मिराज जो है वो आइंस्टाइन ने उसको ढूंढ लिया या उसका प्रूफ दे दिया या उसको साबित कर दिया या उसको ज़ाहिर कर दिया कि हाँ भाई वाकई ये वाक़या मिराज हुआ था। आइंस्टाइन को कैसे पता लगा ये वाक़ये का? ये नबियों का वाक़या, ये आइंस्टाइन ने कैसे इजाद मतलब ढूंढ लिया या कैसे दरियाफ्त कर लिया? इस बारे में मिर्ज़ा अली बात कर रहे हैं कि फ़िज़िक्स के जो साइंसदान हैं ये कैसे ये कर सकते हैं, अगर किया है तो कैसे किया है, और अगर नहीं किया तो ये अफवाह क्यों फैलाई गई है। देखते हैं मिर्ज़ा अली इस बारे में क्या बात कर रहे हैं, फिर देखते हैं भाई इस बारे में मिर्ज़ा अली की राय क्या है, और फिर आपने वीडियो सुन के बताना है कि आपकी इस ज़ाती राय क्या है। तो उम्मीद करूँ कि वीडियो पसंद आएगी, इसको लाइक कर देना, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलता हूँ वीडियो की तरफ। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मुअजिज़ात को साइंटिफिकली साबित करने की कोशिश करते हैं। जी वाकया मेराज जो है वो आइंस्टाइन ने साबित कर दिया। आइंस्टाइन का बाप भी वाकया मेराज को साइंटिफिकली साबित नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि जो चीज साइंटिफिकली साबित हो जाए, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के अंदर लाई करती हो, वो तो मुअजिज़ा है ही नहीं है, वो तो फिजिकल फिनोमेना है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कोई लेना देना नहीं है वाकया मेराज के साथ। ये धक्के से उसे साबित करने की कोशिश करते हैं। शुक्र है अभी तक किसी फिजिक्स के एक्सपर्ट ने नहीं देखी इनकी कोई वीडियो। अगर ये अंग्रेजी में बनाए या उसको अगर उर्दू आती हो तो वो मजाक उड़ाए कि यार ये क्या कर रहे हो। इस तरह साबित होती है चीज। फिर साइंटिफिकली देखना है तो फिर खला में जाने के लिए आपको खिलाई लिबास की जरूरत है, वरना तो हर चीज जल के राख हो जाएगी। इसको आप कैसे साबित करेंगे? नबी इस्लाम तो अपने उन्हीं कपड़ों में, कुर्ते में और तहमद में गए हैं, खलाई लिबास तो नहीं पहना। ये मौजज़ा था, और मौजज़ा फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, कानून कुदरत जो है, जिनके इल्म को हम साइंस का इल्म कहते हैं, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज साइंस, वो उसको तोड़ने वाले होते हैं। फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के अंदर वो चीज नहीं आती जो मौजज़ा। ये फर्क आपने याद रखना है। ये खामखा तबाज़माई लोग करते रहते हैं। वरना खुदा ना खास्ता अगर साइंस ने वही काम करके दिखा दिया जो अंबिया करके दिखाते हैं, तो फिर अंबिया की नबूवत तो स्टेक पे लग गई, फिर तो कोई फर्क ना रहा। अगर साइंस वही काम कर दे जो हजरत ईसा इब्न मरियम ने किया, तो क्या फर्क रह गया? साइंस वही काम कर दे जो मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, तो फिर साइंसदान भी दावे पे हमरी कर सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज साबित नहीं होगी, ज़हन में रखिएगा। एक एक्सेप्शन आई है दज्जाल की, बुखारी और मुस्लिम में, कि वो एक बंदे को कत्ल करके दोबारा जिंदा करेगा, और वो भी अल्लाह के नबी इस्लाम बता के गए हैं कि वो इम्तिहान के तौर पे होगा, और वो एक दफे कादिर होगा, उसके बाद वो ये काम कर भी नहीं सकेगा। बाकी साइंटिफिकली कोई ऐसी चीज साबित नहीं है कि कोई शख्स मुर्दा जिंदा कर दे, या लाठी को वो सांप बना दे, सांप को दोबारा हाथ लगाए तो लाठी बन जाए। जादूगरों ने जो रस्सियां और लाठियां फेंकी थी, वो कुरान में अल्फाज हैं कि वो सांप नजर आई, है नहीं थी। कुरान में वाज़ेह है कि कोई एक मक्खी भी नहीं बना सकता। तो जादूगरों ने लाठियों को और रस्सियों को सांप कैसे बना लिया था? नहीं बनाया था, आंखों का धोखा था, इल्यूजन था। वो डेविड कॉपरफील्ड भी करके दिखा देता है, एक्चुअल नहीं था। लिहाजा ये मोर्जात का फर्क आपने याद रखना है, क्योंकि मैंने देखा है बाज मुस्लिम स्कॉलर्स को वो दो चार साइंस की बातें करके तो फिर उसको मोर्जे को उसमें दाखिल करते हैं। मोर्जा साइंटिफिकली कभी रिप्रोड्यूस हो ही नहीं सकता, ज़हन में रखिएगा। जिस दिन ये काम हो गया तो आप समझे कि फिर अंबिया का दावा तो बातिल हो जाएगा, तो ये कभी भी नहीं होगा, ज़हन में रखिएगा, नेवर। क्योंकि ये वैलिडिटी जो है मोर्जात की, ये क़यामत तक के लिए, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। कुरान हकीम में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मोअज़ात आए हैं, बाकी बुखारी और मुस्लिम में दर्जनों आए हैं, मेरी काफी सारी वीडियोस इस पर रिकॉर्ड हैं। 3 जो बड़े बड़े मोअज़ात हैं वो कुरान हकीम में रिपोर्ट हुए हैं। नंबर 1, खुद कुरान, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस किताब को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो ये नबी इस्लाम का मोअज़ा है क़यामत तक के लिए, क्योंकि आपकी नबूवत क़यामत तक के लिए, आप आखिरी पैगंबर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अल्लाह ताला ने हर नबी को कोई ना कोई मोअज़ा दिया था, और उन मोअज़ात की वजह से लोग उन पर ईमान लाते थे। मुझे अल्लाह ताला ने वही का मोअज़ा दिया है,
اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ متبعین قیامت کے دن میری امت سے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے، یعنی قرآن۔ اور وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں آیا کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا، آدھے جنتی۔ اچھا، قرآن پڑھتے ہوئے بار بار مختلف صورتوں میں یہ آیت آتی ہے کہ اس نبی کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات تھے جو کافروں نے ڈیمانڈ کیے کہ آپ یہ کر کے دکھائیں، آپ آسمان پہ چڑھ کے بتائیں ہمارے سامنے، صرف چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، آپ ہمارے سامنے کتاب لے کر نازل ہو، آپ کا کوئی باغ ہو جس میں آپ نہریں رواں کر دیں، آپ کے لیے سونے کا گھر بن جائے۔ تو یہ 9 معجزات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم فرماؤ میں بشر ہوں، رسول ہوں، معجزات تو اللہ کے پاس ہے۔ نبی الاسلام کا واحد معجزہ قرآن ہے۔ سورۃ العنکبوت میں آیا کہ اے نبی، اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، ورنہ یہ چیز لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھی ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، اس پہ کوئی نشانی آیتن کیوں نہیں نازل ہوئی؟ تو کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ صبح و شام قرآن کی آیات ان پہ پڑھی جاتی ہیں، یعنی قرآن معجزہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو سونے کا گھر بنا کے دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اور یہاں کہتے ہیں جی اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا۔ کہانیاں سنیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ سورہ توبہ میں آیا اے نبی، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں غریب لوگ کہ غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ جانا ہے تو آپ ہماری کوئی مدد کریں، کوئی سواری دے دیں، تو تم کہتے ہو کہ میں کوئی سواری نہیں پاتا جس سے میں تمہاری مدد کر سکوں، تو تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں تم سے واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم میں کہ ہم غزوہ تبوک میں ساتھ نہیں جا سکیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا نہیں بنایا۔ صحابہ کرام نہیں کچھ ساتھ جا سکے کیونکہ آپ نے کہا کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر سکوں۔ 30,000 کا لشکر لے کے گئے تھے، اس میں بھی سیدنا عثمان نے سپورٹ کی، لیکن سب کو تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور یہاں بابوں کے دعوے سنے جناب، استنجا کرنے کے لیے بھی ڈھیلا اٹھایا تو وہ بھی سونا بن گیا۔ ہاں، ہمارے مصباحی صاحب، اچھا مصباحی صاحب آج کل بالکل وہی باتیں کر رہے ہیں بہکی جو میں کرتا ہوں۔ رات کو میں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں یار سیف الملوک انسان کی لکھی ہوئی ہے، آپ لوگ یہ پڑھتے ہو، اللہ کا لکھا ہوا قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ واہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، ہمارے لوگ سیف الملوک پوری رات پڑھتے ہیں، قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ پھر انہیں پوچھا جی تو کس نے 1 سپارہ پڑھا، آج کس نے 10 12 کرتے انہیں کہتا کہ لو اپنی حالت۔ تو نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ لگتا ہے علی بھائی کی ہوا لگ گئی ہے آپ کو۔ اللہ کا شکر ہے، ہوا ہر جگہ پہنچ رہی ہے الحمدللہ۔ یہ رڈز جو ہے نا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، مکا چھڑے بابے اللہ دے فضل نال۔ تو بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے قرآن، یہ سب سے بڑا معجزہ۔ قرآن میں جو 3 معجزات ہیں ان میں سے پہلے نمبر کے اوپر۔ نمبر 2 جو معجزہ ہے وہ شق القمر کا معجزہ قرآن میں رپورٹ ہوا۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر چاند کو 2 ٹکڑے کیا اور پھر اسے دوبارہ سے جوڑ دیا۔ اب وہ ایک معجزہ ہوا تھا، اب یہ کہتے ہیں پتہ نہیں جی چائنا نے سیٹلائٹ بھیجی اور وہاں پہ ایک لکیر نظر آ گئی، کبھی رشیا والوں کو نظر آ گئی۔ خدا کے لیے اللہ نے اسے توڑ کے دوبارہ جوڑا، لکیر نہیں اس میں نظر آئے گی۔ ہاں، اور وہ پھر معجزہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سائنٹیفکلی چیزیں ثابت نہیں ہو سکتی، یہ فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ جب یہ کرتا ہے تو اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ان چیزوں پہ صرف ایمان رکھنا ہے، دیٹس آل۔ جس اللہ نے ایک بے قدر بیج کو 6 ارب گنا بڑا درخت بنا دیا ہے، ایک انڈے میں سے اتنا خوبصورت چوزا نکال دیا ہے، اور ایک چوزا نہیں اربوں چوزے روزانہ نکل رہے ہیں، مرغیوں کے، بطخوں کے، کووں کے، چیلوں کے۔ اس کی قدرت سے یہ باقی کام کرنا کیا خارج ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا معجزہ ہے، انڈے میں سے چوزے کا نکلنا یہ بڑا معجزہ ہے، کیونکہ انڈے کو تو ہم توڑ کے دیکھتے ہیں، اس میں تو چوزا نما کوئی چیز ہی موجود نہیں ہوتی ہے۔
مردہ تو چلو پھر بھی وہی لاش ہے نا، وہ زندہ ہو جائے، لیکن یہ معجزہ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں اور ہم عادی ہو چکے ہیں۔ ایک بال پوائنٹ کے نقطے جتنے انڈے سے ڈریگن فلائی نکلتی ہے، جس کے ایک ڈھیلے میں 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں، جسے ہم ہیلی کاپٹر کہتے ہیں، وہ شنوک ہیلی کاپٹر اسی کے ڈیزائن پہ بنا ہے، جو 2 پر تیزی سے وہ دونوں طرف ہوتے ہیں اس کے، اور روزانہ اللہ تعالیٰ لاکھوں ڈریگن فلائز پروڈیوس کر رہا ہے۔ اس کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے جوڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا یہ خام خواہ اس حوالے سے سائنس کو بیچ میں گھسیڑنے کی کوشش کرنا، سائنس صرف فزیکل فینامنا آف نیچر کا علم ہے جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے، دیٹس آل، اس سے زیادہ نہیں۔ جو علم الغیب سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں یا فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والی چیزیں، ان کا سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لہذا سائنسدان اگر ان چیزوں کا انکار کریں تو وہ حق بجانب ہے، اس اعتبار سے کہ فزیکل فینامنا آف نیچر میں واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آگ ہمیشہ جلائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا تو یہ فزیکل فینامنا آف نیچر کو اللہ نے توڑا ہے، ان کے سامنے نہیں ہوا تو اس لیے وہ انکار کر رہے ہیں۔ ہم اس لیے مان رہے ہیں کہ قرآن پاک میں جتنی باتیں اس طرح رپورٹ ہوئی صحیح الاسناد احادیث میں، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم خود ہی کہتے ہیں کہ سائنٹیفکلی یہ چیز ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے کا نام ہی تو معجزہ ہے۔ اگر سائنس بھی وہ چیز ثابت کر دے تو معجزہ نہیں رہے گی، انبیاء کی نبوت کا دعویٰ ہی ختم ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اب آپ دیکھیں کہ مجھے بتائیں، یہ جو بڑے بڑے اسکالر بیٹھ کے تو تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے آئنسٹائن کی تو واقعہ معراج بیچ میں داخل کر رہے ہیں، یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، ان سے زیادہ آتی ہے سائنس اللہ کے فضل سے، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں خدا کے لیے خطرناک کھیل نہ کھیلو آپ۔ سائنس تو کسی اور چیز کا نام ہے، سائنٹسٹ بالکل صحیح جگہ کھڑے ہیں، اس اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں فزیکلی یہ چیز پاسبل نہیں ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے کہ انبیاء وہ کام کر کے دکھاتے ہیں جو فزیکلی امپاسبل ہوتا ہے، تبھی تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اگر سائنٹسٹ بھی اس چیز کو کر کے دکھا دے تو معجزہ کیسے ہوگا؟ پھر نبی میں اور غیر نبی میں فرق کہاں رہ جائے گا؟ تیسرا معجزہ الاسراء والمعراج، جس کو آج ہم ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پبلک میں ویسے یہ واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے، لیکن یہ اصلاً ہے الاسراء والمعراج، نبی علیہ السلام کا الاسراء رات کا سفر، والمعراج اور آسمانوں کا سفر، یہ 2 چیزیں ہیں، مل کے یہ معجزہ بنتا ہے۔ الاسراء ہے بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، مسجد ایلیا یروشلم، اور المعراج ہے یروشلم سے 7 آسمانوں کا سفر، الٹیمیٹلی سدرۃ المنتہا پہ جا کے وہ سفر اینڈ ہوا۔ اس کے اوپر جو کچھ بیان کیا جاتا ہے بالکل جھوٹ کہانی ہے، اینڈ سدرۃ المنتہا ہے، اس سے اوپر کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، نہ کوئی فرشتہ جا سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر جا سکتا ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی میں آج بخاری اور مسلم سے انشاءاللہ ثابت بھی کروں گا۔ تو یہ الاسراء والمعراج کا معجزہ، اس کی کوئی تاریخ رپورٹ نہیں ہوئی ہے، جو 27 رجب کو مناتے ہیں، چونکہ اب پبلک میں مشہور ہے اس لیے میں رجب کے مہینے میں آج 21 رجب 1447 ہجری میں بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر رہا ہوں بمطابق 11 جنوری 2026، چونکہ آج کل یہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ویسے اس کی کوئی تاریخ رپورٹ نہیں ہوئی، سال بھی اس کا کوئی ایسا رپورٹ نہیں ہوا، یہ ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے کا واقعہ ہے۔ اور واقعہ طائف جو ہوا ہے، نبی علیہ السلام کو تکلیف اٹھانی پڑی سفر طائف میں، اس کے بعد کا واقعہ آپ علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ آپ کے ساتھ کیا، الحمدللہ۔ اور ظاہر ہے یہ معجزہ تھا تو یہ جسمانی بھی تھا اور روحانی بھی تھا۔ اگر صرف یہ خواب کا ایکسپیرینس ہوتا پھر کافر بھی مان لیتے۔ کافروں نے انکار ہی اس لیے کیا کہ نبی علیہ السلام نے اس کا فزیکل دعویٰ کیا تھا۔ اس حوالے سے جو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا قول پیش کیا جاتا ہے یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا جاتا ہے، وہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں، اصول محدثین پہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں معراج ہوئی۔ اگر ان روایتوں کو کسی نے صحیح ماننا ہے تو وہ خواب والی معراجیں تو بخاری مسلم میں بھی ثابت ہیں۔ آپ علیہ السلام کو کئی دفعہ خواب میں کئی مناظر دکھائے گئے ہیں، ایک دفعہ معراج نہیں ہوئی، کئی دفعہ ہوئی ہے۔ لیکن یہ الاسراء والمعراج، آپ کے رات کا سفر اور آسمانوں کا سفر، یہ قرآن پاک میں بھی رپورٹ ہوا اور صحیح الاسناد احادیث کے اندر بھی رپورٹ ہوا۔ یہ فزیکل آپ کا جسمانی پلس روحانی ایکسپیرینس ہے، صرف روحانی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ
فزیکل ایکسپیرینس ہے، اور ظاہر ہے یہ معجزہ ہے، عقل کو عاجز کرنے والی چیز ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے، سائنٹیفکلی آپ اسے ریپروڈیوس نہیں کر سکتے، اور نہ اسے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ساتھ جوڑ کے کوئی رزلٹ نکالنے کی کوشش کریں، بالکل یہ غلط ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے جو عہد لیا تھا ان کی روحوں سے، اس کا ذکر کیا کہ میں جب کبھی بھی تمہیں نبوت اور حکمت دے کر بھیجوں اور پھر تمہاری موجودگی میں کوئی اور اللہ کا پیغمبر آ جائے تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کی تصدیق بھی کرنی ہے۔ اور پھر اتنا گاڑا فتویٰ آیا کہ اگر کوئی اس عہد سے پھرے گا تو اس کے لیے یہ وعید کا معاملہ ہوگا۔ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے واضح یہ چیز انبیاء کرام سے عہد کے طور پر لے لی تھی۔ اسی کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، کیونکہ دونوں ایک زمانے میں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی اور پیغمبر نہیں آیا، آپ خود آخری پیغمبر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو آپ کی وجہ سے یروشلم میں مسجد ایلیا بیت المقدس میں اکٹھا فرمایا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے شب معراج کی رات آپ نے سب کی امامت فرمائی، اسی وجہ سے ہم آپ علیہ السلام کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں، اور اس عہد کی اس اعتبار سے تکمیل بھی ہوگی کہ تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے آپ کی تصدیق کر دی۔ الاسراء یعنی رات کا سفر، اور المعراج یعنی آسمانوں کا سفر، یہ دونوں قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ الاسراء کے نام کے اوپر تو سورت ہے، سورت الاسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، 15 نمبر پارہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس اقصی دور کی مسجد کی طرف، تاکہ وہ اپنے بندے خاص کو وہ نشانیاں دکھائے جو اس کی قدرت کی خاص نشانی ہے، وہ نبی الاسلام نے آبزرو کی، وہ انشاءاللہ تعالی ہم آج ڈسکس بھی کریں گے۔ یہ رات کا سفر سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں رپورٹ ہوا، اور ہوا اپنے بندے خاص کو، بندے خاص کو روحانی طور پر نہیں، روحانی پلس جسمانی طور پہ، ورنہ تو ہوتا کہ اپنے بندے کو خواب دکھائی، یہ نہیں آیا، بندے کو سیر کروائی، تو ظاہر ہے فزیکل سیر ہے۔ المعراج یعنی آسمانوں کا ذکر وہ سورۃ النجم میں آیا، جس کا کلائمیکس ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ انشاءاللہ اس کے اوپر میں تفصیل سے بعد میں ڈسکشن کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں کم از کم 3 احادیث ہیں جو تفصیلاً واقعہ معراج کو بیان کرتی ہیں۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3887، اس پہ تو ہیڈنگ امام بخاری نے باندھی ہے واقعہ معراج کی، 3207 اور 7515 یہ تفصیلاً ہے، اور مسلم شریف کے اندر 37 احادیث ہیں، 411 سے لے کر 447 تک۔ مشکات المصابیح کے اندر بھی ایک چیپٹر ہے معراج کا، 5862 سے 5867 تک، اور اس کے جو باقی ٹاپکس ہیں وہ الگ سے چیپٹرز ہیں، دیدار الہی کا چیپٹر الگ سے ہے، معجزات کا چیپٹر الگ سے ہے۔ اور حافظ ابن کثیر نے جو تفسیر ابن کثیر لکھی ہے اس میں سورہ بنی اسرائیل کی سٹارٹ کی آیات کے کانٹیکسٹ میں وہ ساری حدیثیں آپ کو ایک جگہ مل جائیں گی۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو پڑھنے سے شغف رکھتے ہیں کہ وہ تفصیلاً ان چیزوں کو وہاں سے پڑھ لیں۔ باقی اس پہ اجماع امت ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا جسمانی پلس روحانی ایکسپیرینس ہے۔ جن لوگوں کو اس معاملے میں وہم لاحق ہوا ہے وہ اجماع امت سے ہٹ کے ہیں۔ خواب والی معراج الگ سے بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہے کئی مواقع کے اوپر، نبی علیہ السلام کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی۔ اس کے ثبوت میں قرآن حکیم سے ایک آیت پیش کرتے ہیں جو لوگ اسے خواب ڈکلیئر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی سورہ بنی اسرائیل میں آیا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں آیا کہ یہ اے نبی علیہ السلام جو ہم نے آپ کو رؤیا دکھایا تھا
تو اس کو ہم نے لوگوں کے لیے فتنہ آزمائش بنا دیا. تو کہتے ہیں جی رؤیا جو ہے وہ خواب کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے. تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ بنی اسرائیل میں سے خواب ڈکلیئر کیا. رؤیا صرف خواب دیکھنے کو رؤیا نہیں بولا جاتا, آنکھوں کے نظارے کو بھی رؤیا بولا جاتا ہے. اسی آیت کو ہیڈنگ بنایا ہے امام بخاری نے صحیح بخاری میں, اور کم از کم 3 جگہ امام بخاری ابن عباس کا قول لے کر آئے ہیں. وہ یہی آیت پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے جو یہ منظر دیکھا شب معراج, وہ اپنے سر کی آنکھوں سے منظر دیکھا تھا, خواب میں نہیں دیکھا تھا. لہذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن بھی ہیں, انہوں نے اس آیت کی تشریح خود بیان کر دی. ویسے بھی لاجیکلی خواب کا معاملہ ہوتا تو مشرکین عرب کو بھی کوئی مسئلہ نہ ہوتا. خواب میں تو ہم بھی وہ کچھ دیکھتے ہیں بعض اوقات جو عام زندگی میں پاسبل نہیں ہے. یہ ہے ہی ایک فزیکل ایکسپیرینس تھا, اس لیے انہوں نے مذاق اڑایا, جس کے ثبوت میں وہ مشہور حدیث ہے المستدرک للحاکم میں, دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر بھی, المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے کہ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب واقعہ معراج ہوا تو کئی مسلمان مرتد ہو گئے. جو کمزور ایمان والے تھے نا, وہ تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں نا, بس کوئی بہانہ ملے تو وہ سائڈ پہ ہو گئے. اسی موقع پر چند مشرکین حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو آج تمہارے ساتھی نے کیا بات کر دی ہے کہ وہ راتوں رات 40 دن کی مسافت پہ گیا اور رات کو واپس بھی آ گیا, اور وہاں سے آسمانوں کا سفر. تو سیدنا ابوبکر سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے صرف پہلی کے طور پر پوچھا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جی ایک شخص ایک رات میں اتنا لمبا سفر طے کر کے واپس آ جائے, تو حضرت ابوبکر نے کہا یہ تو ناممکنات میں سے ہے. پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا پیغمبر یہ دعویٰ کرتا ہے. تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ اگر میرے پیغمبر یہ بات کر رہے ہیں نا تو یہ کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہے, میں تو اس سے بڑا دعویٰ مانتا ہوں کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے وہی لے کر. میں نے وہ فرشتہ نہیں دیکھا ہوا, تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. یہ دعویٰ تو بہت چھوٹا ہے اس کے مقابلے پر, یعنی اللہ کی طرف سے پیغام کا آنا یہ بڑا دعویٰ ہے بنسبت اس کے کہ کوئی شخص کہے کہ میں ایک رات میں 40 دن کا سفر کر کے واپس آ گیا. تو سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں کہ اسی تصدیق کی وجہ سے پھر حضرت ابوبکر کا لقب پڑ گیا صدیق, یعنی سچائی کی تصدیق کرنے والا, سچا انسان. تو یہ تمام چیزیں اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ یہ معاملہ خواب کا نہیں تھا. اگر آپ اسے خواب مانیں گے پھر حضرت ابوبکر صدیق کا جو صدیق والا لقب ہے وہ بھی آپ فارغ کریں گے. یہ تو جڑا ہی اس کے ساتھ ہوا ہے کہ ایک فزیکل واقعہ جس کا کافروں نے مذاق اڑایا. خواب کا تو کوئی مذاق نہیں اڑاتا. خواب میں تو آپ نے بھی کئی بار اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا, بڑا تیز بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا, کئی ایک ایسے منظر دیکھے ہوں گے. کئی لوگ تو راتوں رات پرائم منسٹر بھی بن جاتے ہیں خواب کے اندر. تو اس طرح کے بہت مناظر لوگ دیکھتے ہیں, لیکن یہ فزیکل واقعہ تھا. اسی وجہ سے کافروں نے اس کا مذاق اڑایا اور سیدنا ابوبکر صدیق نے تصدیق کر کے صدیق لقب حاصل کیا, اور کئی لوگ اس وقت مرتد بھی ہو گئے. علمی پوائنٹ نمبر 3 جو سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں آیا, لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, ہم نے یہ سفر اس لیے کروایا تاکہ آپ کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اب وہ نشانیاں بہت زیادہ ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر. میں وہ ساری انشاءاللہ تعالی مختصر وقت میں کور کروں گا, لیکن یہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں واقعہ معراج والی, میں یہ چاہ رہا ہوں ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے آپ کو سناؤں. اس کا ٹیسٹ بھی اسی صورت میں ہے کہ میں اسے ورڈ بائی ورڈ پڑھوں تاکہ آپ کو اس حوالے سے ہر چیز کلیئر ہو جائے. صحیح بخاری میں تفصیلاً 3 موقع کے اوپر یہ حدیث آئی ہے, 3887, 3207 اور 7515. اور صحیح مسلم میں تو میں نے بتایا 37 احادیث ہیں, 411 سے لے کر 447 تک. یہ متفقن علیہ حدیث ہے سیدنا انس بن مالک سے. ورڈ بائی ورڈ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. وہ روایت کرتے ہیں سیدنا مالک بن صعصع سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے متعلق انہیں بتایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا, وہ جو ایکسٹینڈڈ پورشن ہے خانہ کعبہ کا, چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی. اور بعض روایتوں میں آیا کہ ہجر میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا تو اس نے میرا سینہ چاک کیا, میرا دل نکالا
پھر میرے پاس ایمان سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت لایا گیا، میرے دل کو دھویا گیا اور پھر اسے بھر دیا گیا، پھر اسے واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا، پھر میرے دل کو آب زمزم سے بھی دھویا گیا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دیا گیا۔ یہ دوسری روایت میں آیا، وہ امام بخاری نے سب کچھ ایک جگہ جمع کر دیا، مشکات میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ اچھا، یہ جو ایکسپیرینس ہے نبی الاسلام خود آبزرو کر رہے ہیں، ورنہ اگر یہ ہارٹ سرجری ایک بندے کی ہو رہی ہو وہ تو نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اس کا سینہ چاک کیا گیا، دل باہر نکال لیا، اس کو زمزم میں دھویا گیا، اور تشت جو ہے وہ دیکھیں، تشت آیا آسمانوں سے لیکن دھویا زمزم میں گیا۔ یہ زمزم اللہ تعالیٰ کا ایک خاص پانی ہے۔ اور پھر نبی الاسلام کا سینہ مبارک دوبارہ سے سی دیا گیا، اور یہ واقعہ آپ کے ساتھ شق الصدر والا یہ 3 موقع پہ ہوا ہے۔ 12 سال کی عمر میں بھی ہوا، وہ بھی صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے، جب آپ کے جو رضائی بہن بھائی تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔ اس وقت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آپ کا سینہ چاک کیا تھا اور دل کو دھویا تھا۔ اب یہ انبیاء ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی معجزانہ معاملہ ہے، یہ فزیکل وہ والا نہیں ہے جو باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگرچہ ان کے ساتھ فزیکل ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک روحانی تعلق جڑا ہوا ہے۔ عام آدمی کے ساتھ ہو تو دل باہر نکالتے ہی بندہ فارغ ہو جائے گا۔ جس بندے کا دل نکالا گیا وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ سارا ایکسپیرینس دیکھ رہا ہے اور اسے تکلیف بھی نہیں ہو رہی اس کی، ورنہ نبی علیہ السلام ذکر کرتے کہ میں بڑی تکلیف سے گزرا ہوں۔ یہ سب کچھ معجزانہ طور پر ہو رہا تھا۔ پھر خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی سفید رنگ کی براق نامی ایک سواری میرے پاس لائی گئی، اس کی نظر جہاں تک پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ پھر مجھے اس پر سوار کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام مجھے ساتھ لے کر چلے، حتیٰ کہ وہ آسمان دنیا پر پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ ان سے پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا خوش آمدید اور تشریف لانے والے کتنے ہی اچھے ہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ پہلے آسمان کے اوپر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ جبرائیل نے مجھے بتایا یہ آپ کے والد آدم ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ یہ ایٹیکیٹس بھی سکھائے جا رہے ہیں امت کو پیغمبر کے ذریعے۔ ظاہر ہے پیغمبر نے تو یہ کرنا تھا، لیکن نبی علیہ السلام چونکہ ایک بڑے ایکسٹراڈنری ایکسپیرینس سے گزر رہے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے، جو جو حضرت جبرائیل ان کو کہہ رہے تھے وہ کچھ کرتے جا رہے تھے۔ سلام کا جواب ملا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ پھر انہوں نے فرمایا صالح بیٹے اور صالح نبی خوش آمدید۔ پھر جبرائیل مجھے اوپر لے کر گئے حتیٰ کہ وہ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ پوچھا گیا کون؟ انہوں نے فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد۔ پوچھا گیا کہ ان کی طرف سے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں۔ یعنی وہی بات ریپیٹ ہوئی کہ یہ مہمان بن کر آئے، خود نہیں آئے۔ خوش آمدید، آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ دونوں خالہ زاد ہیں، یہ بھی نبی علیہ السلام نے ذکر کیا۔ حضرت یحییٰ نے تصدیق کی تھی عیسیٰ ابن مریم کی۔ سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، جان دا بیپٹسٹ کرسچنز کے ہاں انہیں کہا جاتا ہے، اور کرسچنز کے ہاں آخری پیغمبر یہی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کو تو پیغمبر نہیں مانتے، وہ تو گاڈ مانتے ہیں ان کو۔ اور یحییٰ بن زکریا کے بعد جس نے بھی دعوی پیغمبری کیا اس کو وہ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، اور یہی وہ چیز تھی جو میں بیان کر رہا تھا، تو انہوں نے پکڑ کے ایک فتویٰ بنا دیا، ایک پیورلی دینی مسئلہ۔ خیر وہ انشاءاللہ تعالی یہ سب جوڈیسی معاملہ حل ہو جائے تو پھر میں مزید نظراتی کونسل کی کلاس لوں گا انشاءاللہ، ان کا علمی لیول تو پتہ چل چکا ہے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے تیسرے آسمان کے اوپر بھی وہی ایپیسوڈ ریپیٹ ہوا، پوچھا گیا، بتایا گیا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے تیسرے آسمان کے اوپر جب دروازہ کھولا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو آپ علیہ السلام کو کہا کہ یوسف کو سلام کریں، تو سلام کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا کہ صالح بھائی اور صالح نبی خوش آمدید۔ بیٹے کا ورڈ صرف حضرت آدم علیہ السلام نے استعمال کیا، باقی سب نے کہا ہے بھائی اور نبی۔ پھر چوتھے آسمان کا ذکر ہوا، اس میں بھی یہ الفاظ ریپیٹ ہیں، اور وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر ملاقات ہوئی سیدنا ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان کے اوپر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے۔
یہ میں ٹائم بچانے کے لیے وہ سارے الفاظ جو ہے ریپیٹ نہیں کر رہا کیونکہ وہ الفاظ سیم وہی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک ایکسٹراڈنری واقعہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ جب میں ان سے آگے بڑھا یعنی 7ویں آسمان کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ نوجوان میرے بعد مبعوث کیا گیا اور اس کی امت جنت میں جانے والے افراد میری امت کے جنت میں جانے والے افراد سے بہت زیادہ ہوں گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام خود صاحب امت ہیں، 12 لاکھ کا تو لشکر لے کے نکلے ہیں، لیکن یہ امت جو ہے آج دیکھ لیں ماشاءاللہ 2.25 ارب کے قریب مسلمان، اتنی بڑی تعداد تو کسی اور پیغمبر نے سوچی بھی نہیں تھی، ختم نبوت کی برکت سے، قرآن کی برکت سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ آپ سمجھ لیں رشک ہوا، اس کو ہم جیلسی نہیں بولیں گے، رشک ہوا نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر کہ یہ بعد میں آئے ہیں اور اتنے زیادہ ان کے فالوور جنت میں جائیں گے۔ وہ میں نے بتایا نا بخاری مسلم میں ہے کہ جنتیوں کا نصف جو ہے وہ اس امت سے ہوگا۔ پھر مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، جبریل نے دروازہ کھولنے کے لیے درخواست کی تو پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں۔ اب یہ ایس او پی فالو ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھے کہ ان کو نہیں پتا، سب کو پتا تھا، لیکن ایس او پی یہی ہے، آپ جج کے سامنے جب پیش ہوتے ہیں نا جوڈیشری میں تو وہ ایف آئی آر پڑھ کے بتائی جاتی ہے، بندہ سامنے موجود ہوتا ہے، پھر اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھی تمہارا نام کیا ہے، تم یہی ہو، وہ سب کچھ پتا ہوتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، لیکن ایک ایس او پی کو فالو کیا جاتا ہے۔ خوش آمدید، کتنے ہی اچھے آنے والے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جبریل نے کہا یہ تمہارے باپ ابراہیم ہیں، انہیں سلام کریں۔ چنانچہ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اس کے میوے بیر کے مٹکوں کی طرح ہیں، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح۔ انہوں نے بتایا یہ سدرۃ المنتہا ہے، یعنی مخلوق کی انتہا۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 باطنی تھیں 2 ظاہری تھیں۔ میں نے کہا جبریل یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا 2 باطنی نہریں ہیں، یہ 2 نہریں جنت میں بہتی ہیں، اور 2 ظاہری نہریں ہیں، وہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر مجھے بیت المعمور کی طرف لے جایا گیا۔ وہ دوسری روایت میں آتا ہے بیت المعمور جو ہے یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، جس طرح ہمارے لیے بیت اللہ شریف ہے، اور روزانہ 70,000 فرشتے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار آتا ہے اسے دوبارہ مہلت نہیں ملتی، کیونکہ فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ قیامت تک فرشتے آتے رہیں گے اور وہ فرشتے ختم نہیں ہوں گے، 70,000۔ پھر میرے پاس شراب، دودھ اور شہد کا برتن لایا گیا۔ میں نے دودھ والا برتن اٹھا لیا تو حضرت جبریل نے کہا یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے دودھ پیا۔ باقی روایتوں میں آتا ہے کہ اگر آپ کوئی اور چیز اڈاپٹ کرتے تو ظاہر ہے وہ شراب بھی وہ والی شراب نہیں تھی، جنت والی شراب ہوگی، تو پھر آپ کی امت جو ہے وہ فطرت سے ہٹ جاتی۔ فطرت یعنی دودھ پیا آپ نے۔ پھر مجھ پر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا ملا؟ میں نے کہا کہ ہر روز 50 نمازیں۔ انہوں نے فرمایا آپ کی امت ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی، اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں، اور بنی اسرائیل کا مجھے سخت تجربہ ہو چکا ہے۔ اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں۔ یہ نبی علیہ السلام پھر بار بار گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، لیکن اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، اور ملاقات کے لیے دیکھنا شرط نہیں۔ میں اس ٹاپک کو انشاءاللہ اینڈ پہ علمی پوائنٹ نمبر 5 میں ڈسکس کر لوں گا۔ پھر 10 کم کر دی گئیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر وہی بات کی، پھر میں واپس گیا، پھر 10 نمازوں کی تخفیف ہوئی۔ یوں کرتے کرتے الٹیمیٹلی 5 رہ گئی۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یہ 5 بھی زیادہ ہے، ایک پھیرا ہی رہ گیا سی جے کام مک جانا سی۔ لیکن نبی السلام نے کہا کہ میں اپنے رب سے تخفیف نماز کے لیے اتنی مرتبہ سوال کر چکا ہوں، اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں واپس جاؤں، میں اپنے رب سے راضی ہوں اور اسی کو تسلیم کرتا ہوں۔ کاش امت بھی حیا کرے اور اپنے نبی کی لاج رکھے اور 5 وقت کی نماز پڑھ لے۔ جب میں وہاں سے چلا تو آواز دینے والے نے آواز دی کہ میں نے 5 نمازوں کا اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف فرما دی۔ تخفیف یہ کی کہ 50 سے 5 ہوگی، اور دوسری روایت میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ پڑھو گے 5 لیکن ثواب 50 کا ملے گا، کیونکہ سورۃ الانعام میں ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے، تو 5 ملٹیپلائڈ بائی 10 ثواب آپ کو 50 کا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات بھی رکھ لی اور نبی علیہ السلام کی سفارش بھی قبول کر لی۔ ہمارے لوگ اب اس واقعے میں سے نکالتے ہیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تھے تو مدد کی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ جو بندہ فوت ہوا ہے آپ اسے مدد مانگ سکتے ہیں. یعنی کامن سینس بھی ان لوگوں میں نہیں ہے. بھائی موسیٰ علیہ السلام فزیکلی نبی علیہ السلام کو ملے تھے اور انہوں نے مشورہ دیا, نبی علیہ السلام نے اس مشورے پر عمل کیا. آپ کو بھی اگر حضرت داتا اجمیری صاحب یا حضرت غوث پاک فزیکلی ملیں کہیں پر اور کوئی مشورہ دیں تو آپ اس مشورے پہ عمل کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں سے بغداد کال کریں کہ غوث پاک 2 بوتلیں بھیج دو ٹھنڈیاں. یہ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں اس واقعے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جی غیر اللہ سے مدد, فوج شدگان سے مدد. بھائی فوج شدگان اگر فزیکلی آپ کے سامنے آ جائے تو بالکل مدد مانگے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. ایسا ہوگا نہیں آپ کے ساتھ, یہ تو معجزہ تھا جو کچھ ہوا, لیکن اگر ہو جائے تو آپ بے شک مدد مانگ لیجئے گا. اور پہلے آپ نے پتا کیا کام کروانا ہے غوث پاک سے یا داتا صاحب سے. اور یہ غوث پاک داتا صاحب بقول ان کے, ہمارا تو غوث بھی اللہ ہے, داتا بھی اللہ ہے. ان سے کہنا ہے کہ حضرت یہ جو یوٹیوب کے اوپر گستاخانہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں نا, یہ ذرا نگاہ مار کے ڈیلیٹ کر دینا. تو لیزر ہی بڑی تیز ہے, تو مریض ساڑیا ہوا ہے لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر. تو مہربانی کرو ذرا یوٹیوب دیا ہارڈ ڈسک ساڑ دو. یہ کام کروانا ہے, میرا بھی چھوٹا سا کام کرا دیو. ہاں میں بھی مان لوں گا. کہانیاں بنائیں گی. اس طرح ہوتا ہے دنیا میں. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. اور دیکھیں وہ بابا جی خادم رضوی صاحب بھی جناب, امت مر جائے گستاخیاں بھی ہوندیاں نے, امت زندہ. میں کہا بابا جی بابے کیوں نہ مر جان, امت کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. بابے لیزر مارتے تھے آنکھوں سے, آج بابے کدھر مر گئے ہیں. یوٹیوب سے ڈیلیٹ کریں نا ویڈیوز, کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ کرتے ہیں. تو کہو کہ بابے مر جائے. کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ انہوں نے نبی کے ساتھ غداری کرنی, وفاداری نہیں کرنی؟ ان کو اپنے نبی کی شفاعت نہیں چاہیے بابوں کو قیامت کے دن کہ پھینٹی لواڑی نے اپنی؟ تو اختیار ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ بات کریں گے کہ جی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر لینا, اس پاس ٹر پیندے نے. بھائی اللہ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے. اللہ نے ابرا کے لشکر کو ایک ہی دفعہ تباہ کیا ہے اس سال کو یادگار بنانے کے لیے جس سال نبی اسلام پیدا ہوئے. اس کے بعد کعبہ کئی دفعہ تباہ ہوا ہے. یزید پلید کے دور میں آگ لگ گئی, غلاف کعبہ جل گیا, دیوار ڈیمیج ہو گئی. حجاج ابن یوسف نے منجنیق سے پتھر پھینک کے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کرنے کی خاطر کعبے کو نقصان پہنچایا. یہ دونوں واقعات صحیح مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں, کہانی شریف میں نہیں ہوئے. اور بخاری مسلم میں تو اس سے اگلا ورژن ہے کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, تباہ و برباد کر دے گا, مسمار کر دے گا کعبے کو. نبی علیہ السلام خود بتا کے گئے ہیں کہ کوئی کعبے کی حفاظت اللہ نے نہیں کرنی, کیونکہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے. وہ ابرا کے لشکر سے ایک دفعہ بچایا تاکہ اس سال کو یادگار بنایا جائے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جو ذکر آیا سورۃ الفیل میں. بس دیٹس آل. اب تو ڈیوٹیاں بابوں کی ہیں, بابے کی تھے جے. ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. دیکھیں نبی الاسلام نے ہر چیز آپ کو کرسٹل کلیئر بتا دی ہے کہ کعبہ تو تباہ کرے گا ایک حبشی, تاکہ میرے کسی امتی کو وام نہ آئے کہ نگاہ مار کے کوئی کچھ کر سکتا ہے اور دھوکہ دینے کی کوئی کوشش کرے. کلیئر کٹ بتا دیا. اور پھر واقعات ہوئے میں, یزید پلید کا واقعہ, حجاج ابن یوسف پلید کا واقعہ, یہ فزیکلی ہو چکے ہیں بابے کی طرح. تو دعوے نہ کیا کریں, ادروائز پھر وہ چیزیں پروڈیوس کر کے آپ کو بتانی پڑیں گی. تو واقعہ معراج میں سے یہ چیزیں نکالتے ہوتے تھے. تو میں نے اس لیے اس کو ساتھ کلیئر کر دیا. پھر کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پہ آسمانوں پہ بھی تھے. اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے شب معراج ہی, صحیح مسلم میں 2 حدیثیں ہیں, سفر کے دوران سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور صحیح مسلم میں آتا ہے پھر بیت المقدس میں جب امامت کروائی اس وقت بھی سارے انبیاء وہاں جمع تھے. اور بخاری مسلم میں آیا کہ جب آسمانوں پہ گئے تو وہاں پہ بھی انبیاء موجود تھے. کہتے ہیں جی اس سے انبیاء کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہو گیا. بھئی یہ سب کچھ روحانی ایکسپیرینس تھا, اس کا موڈ برزخی ہے, یہ فزیکل نہیں ہے بھائی. غوث پاک کے بارے میں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک روزے کی افطاری انہوں نے 40 جگہ کی. کیا نبی علیہ السلام کے بارے میں کسی جھوٹی روایت میں بھی آیا کہ آپ 40 صحابہ کے گھر ان کا دل رکھنے کے لیے رمضان کی افطاری پہ چلے گئے؟ لوزامو آنا چاہیے تھا نا. آپ سے زیادہ کون تھا؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ ایسے نہیں ہوتا بھائی. رہا انبیاء اکرام کا دنیا سے جانے کے بعد یہ روحانی ایکسپیرینس کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں بھی موجود ہیں,
اس کے بعد بیت المقدس میں بھی موجود اور پھر آسمانوں میں بھی. وہ یہ ایک فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے, جسم کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا اس اعتبار سے نہیں ہے, اس جسم کے ساتھ جو موت سے پہلے کا ہے. ہاں, موت کے بعد جو معاملات ہیں وہ بالکل روحانی معاملات ہیں اور وہ فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والے ہیں. نبی الاسلام کا واقعہ معراج کا ایکسپیرینس جسمانی پلس روحانی ہے, لیکن اس کا موڈ برزخی ہے. ورنہ مجھے بتائیں, یروشلم میں جب نبی الاسلام نے بیت المقدس میں امامت کی, ٹیمپل ماؤنٹ ابھی بھی موجود ہے نا, 1,00,000 بندہ تو اس وقت بھی وہاں نہیں آتا پورا. دیکھ لیں کتنی ساری جگہ ہے وہ. تو 1,00,000 انبیاء کیسے بیت المقدس میں پورے آئے؟ روحانی ایکسپیرینس تھا. اور 1,00,000 بندہ اگر ایک رات کسی سٹی میں آئے تو پورے شہر کے اندر ہلچل نہیں مچ جائے گی, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا, کیونکہ وہ برزخی موڈ میں سارا واقعہ ہو رہا تھا. اس چیز کو سمجھے, اس کا اس فزیکل ورلڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے سنن نسائی میں اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں اور کتابوں میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نکلے بیت اللہ شریف سے, تو سب سے پہلے طیبہ لے کر گئے. یہ مدینہ شریف کا دوسرا نام ہے. طیبہ بھی ہے, توبہ بھی ہے, طیبہ بھی ہے, اور مشہور جو ہے وہ مدینہ ہے, اس سے پہلے یثرب. نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے, تو بتایا گیا کہ عنقریب یہ آپ کی ہجرت کا مسکن بنے گا, یہ طیبہ ہے. پھر وہاں پہ آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ طور کے پاس سے گزرے, وہاں پر سٹے کروایا گیا اور بتایا گیا کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے. اس کے بعد پھر بیت اللہ لے جایا گیا, جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی, بیت المقدس میں. ہر جگہ 2-2 رکعت نفل پڑھوائے گئے, یہ چیز بتانے کے لیے کہ جن جگہوں کو انبیاء کے ساتھ نسبت ہو وہ اللہ کے نزدیک بابرکت جگہ ہوتی ہے. لہٰذا اس حدیث میں امام ابن تیمیہ کا رد ہو گیا, جو انہوں نے اقتداء الصراط المستقیم میں لکھا تھا کہ انبیاء کی جگہوں کو تلاش کرنا, خصوصاً نبی الاسلام کے حوالے سے, کہ ابن عمر جو ہے وہ ان جگہوں کو تلاش کر کے, بخاری میں آتا ہے نا کہ ان جگہوں پہ نماز پڑھتے تھے جہاں سفر حج میں نبی الاسلام نے نماز پڑھی تھی. حتیٰ کہ مسجد میں ایک جگہ نماز نہیں پڑھی, انہوں نے ایک ٹیلے کے پاس نماز پڑھی کہ نبی الاسلام نے اس جگہ پہ نماز پڑھی تھی, مسجد تو بعد میں بنی. اور مسند احمد میں آتا ہے ایک جگہ انہوں نے پیشاب کیا اور وہ انہوں نے جگہ یاد رکھی ہوئی تھی کہ یہاں نبی الاسلام نے پیشاب کیا تھا. تو اس عمل کے اوپر گرفت کی ابن تیمیہ نے اور کہا کہ یہ تو ابن عمر کی بدعت ہے, اگر یہ کوئی نیکی کا کام ہوتا تو خلفائے راشدین کر لیتے, نعوذ باللہ من ذالک. تو ان کے رد پہ میں نے یہ والی حدیث پیش کی تھی کہ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کی جگہوں کی رسپیکٹ کرنا نبی الاسلام نے بھی کی ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی کروائی ہے. عبداللہ بن عمر کا یہ رسپیکٹ کرنا سنت کے بالکل مطابق ہے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام کو شب معراج دجال بھی دکھایا گیا, عیسیٰ ابن مریم بھی دکھائے گئے طواف کعبہ کرتے ہوئے. اور پھر داروغ جہنم مالک کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. نبی الاسلام کہتے ہیں وہ میرے پیچھے کھڑے تھے, مجھے جبرائیل نے کہا یہ آپ کے پیچھے جہنم کا داروغہ کھڑا ہے, مالک اس کو سلام کرے. تو حضور کہتے ہیں میں جب پیچھے مڑ کے اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس سے پہلے کہ میں اسے سلام کرتا اس نے خود مجھے سلام کیا, تو پھر میں نے اس کے سلام کا جواب دیا. سلام ہے جی حضرت مالک کو, ڈیو ریسپیکٹ دی پروفٹ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب نبی الاسلام سفر معراج سے واپس آئے تو کافروں نے آپ علیہ السلام سے سوال پوچھنے شروع کر دیے کہ اچھا آپ رات کو بیت المقدس گئے تھے, بتائیں بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں, بار بلڈنگ کو کون سا رنگ ہوا ہوا ہے, کتنی سیڑھیاں ہیں. اب جو بندہ زندگی میں ایک دفعہ گیا ہے وہ یہ چیزیں تو نہیں نوٹ کرتا. میں نے اپنی اکیڈمی کی سیڑھیاں پچھلے 5 سالوں میں سینکڑوں دفعہ چڑھی ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کتنی سیڑھیاں تو میں تو نہیں بتا سکتا, اور نبی اسلام تو گئے ایک دفعہ تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جواب نہیں دے سکا تو کافروں نے مجھے جھٹلانا شروع کر دیا, اور میں اتنا پریشان ہوا کہ میں اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ میں ان کو جواب نہیں دے پا رہا اور یہ میرا مذاق اڑائیں گے. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے یروشلم پورے کا پورا اٹھا کے میری نگاہوں کے سامنے کر دیا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں کعبے میں کھڑا تھا اور ایک ایک چیز مجھے فزیکلی نظر آ رہی تھی, وہ جو مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں بتاتا جاتا تھا. پھر بھی گل منی کوئی نہیں انہوں نے, ہاں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, رفع الیدین پھر بھی نہ کرتا. یہ وہی بات ہے.
لیکن نبی علیہ السلام کا معجزہ بہرحال ظاہر ہوا. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے آپ کو جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی. اور ابو داؤد میں وہ مشہور حدیث ہے جو آپ نے غیبت کرنے والوں کا عذاب دیکھا کہ ان کے لوہے کے ناخن ہیں اور اپنے جسموں کو چھیل رہے ہیں. اس قسم کے کئی مناظر آپ کو شب معراج دکھائے گئے. صحیح مسلم میں آتا ہے آپ کو شب معراج 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے دیے. ابن مسعود کہتے ہیں نمبر 1 5 نمازوں کا تحفہ، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ اتنی بابرکت آیات ہیں کہ یہ شب معراج نازل ہوئی ہیں، اس فزیکل ورلڈ میں نہیں نازل ہوئی. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیات پڑھ لے تو ہر چیز سے اسے کفایت کر جائیں گی. یہ ہمارے صبح شام کے وظیفے میں بھی میں نے بلو کارڈ میں ڈالی ہوئی ہیں. اور تیسرا تحفہ کہ آپ کا جو امتی اس حال میں دنیا سے گیا کہ اس نے شرک نہ کیا تو اس کی مغفرت کی گارنٹی ہے. یہ شب معراج تیسرا تحفہ ملا. لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ہاں ذہن میں رکھیے گا. شرک سے آزاد ہونا، کیونکہ امت کی اکثریت جو ہے وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہے. وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. بخاری مسلم کی حدیث میں نے اس کی تشریح بیان کی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. بہرحال گارنٹی ہے جو شرک نہ کرتا ہو اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی، اس نے دنیا میں کر لی اور وہ مقبول دعا تھی. نوح علیہ السلام نے کی، ان کی قوم برباد ہو گئی. میں نے اپنی دعا اپنے حصے کی سنبھال کے رکھی ہے. میری دعا سے قیامت والے دن میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس کے کہ جس نے شرک کیا ہوا. تو یعنی پوری امت کے لیے شفاعت ہے سوائے مشرک کے. اسی لیے میں کہتا ہوں شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے جنازے میں 40 ایسے بندے شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر لے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی. یہ بڑی خوش نصیبی والی بات ہے. اب مجھے بتائیں جنازہ کون پڑھتا ہے؟ مسلمان. تو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ 40 ایسے بندے شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں؟ اسی لیے ضرورت پڑی کہ کلمہ گو مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے. کافر نہیں ہم اسے بولتے، لیکن کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے. تو یہ ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ ہمارے جنازے میں ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں. ہمارے دونوں استاد، بلکہ تینوں استاد، میں نے تینوں کا جنازہ پڑھا ہے. ہزاروں لوگ تھے اور اس میں الحمدللہ ہزاروں ایسے تھے جن کی توحید 24 کیرٹ سونا تھی. 24 کیرٹ سونا. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، اس کے بعد مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی اور شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی. تینوں کے جنازوں میں ہزاروں لوگ تھے اور موحدین تھے. بڑی خوش نصیبی والی بات ہے بھائی. بڑا جنازہ تو اور لوگوں کا بھی ہوا ہے، لیکن بابوں کو پکارنے والے اس میں شامل ہوتے ہیں. ایک اللہ کے پکارنے والے کسی کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں ہوں تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ مجھے لے جایا گیا، حتیٰ کہ میں نے قلم چلنے کی آواز بھی سنی. جو لوح محفوظ پہ قلم چلتی ہے اس کی آواز بھی سنی. اور یہ آپ کا آخری مقام تھا، اس کے اوپر آپ نہیں گئے. یہ جھوٹ مشہور ہے جو ہمارے بریلوی اور دیوبندی علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ نبی علیہ السلام چلے گئے، پھر اس میں مزید نمک مرچ ڈالتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں کہ جی وہ نبی علیہ السلام جوتیوں سمیت چلے گئے، جوتیاں اتارنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جوتیاں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، جوتیوں سمیت آئیں. یہ اتنی بڑی گپ ہے کہ احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں خود لکھا ہے کہ محض جھوٹ اور باطل ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ عرش پہ جوتیوں سمیت گئے ہیں. عرش پہ جانے کو وہ مانتے ہیں لیکن اس جھوٹ کو نہیں مانتے کہ جوتیوں سمیت گئے ہیں. حالانکہ بخاری مسلم میں واضح موجود ہے سدرۃ المنتہا، اس کا مطلب ہی منتہا انتہا ہے. یہاں پتہ نہیں کہانیاں بنائی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ آپ بھی ساتھ چلیں، تو انہوں نے کہا میرے پر جل جائیں گے. پھر حضور نے کہا میں اکیلا آگے کیسے جاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی شکل کا ایک فرشتہ ساتھ اٹیچ کر دیا. پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے، بالکل جھوٹ، بالکل واضح بخاری میں لکھا ہے یہ آخری حد ہے. اور یہ نمازوں والی ملاقات جو بار بار اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئی ہے وہ بھی سدرۃ المنتہا پہ ہوئی ہے. پردے کے اندر ملاقات ہوئی، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، بخاری مسلم میں بھی ہے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں ہم سن چکے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں. اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا تعلق ہے اور وحی کا تعلق ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلے 2 پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا. لیکن یہاں پہ میں ایک بات ضمناً اس کے ساتھ جڑی ہوئی عرض کر دوں. پبلک کے اندر مشہور ہے کہ
اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی بیچ میں شامل کیا اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور پھر فرشتوں نے یک زبان ہو کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ آپ نے پبلک میں سنا ہوگا، اور اکثر یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں بیان کرتے ہیں۔ بالکل جھوٹ، دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی، نہ جھوٹی نہ سچی۔ یہ تشہد جو ہے نماز کا، یہ تو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا ہے، یہ شب معراج کی گفتگو نہیں ہے۔ ابن مسعود کے الفاظ ہیں بخاری میں، نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کر مجھے خود تعلیم کیا، یہ تشہد پڑھ التحیات للہ والصلوات والطیبات آنورڈ۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ابن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام جس طرح ہمیں قرآن یاد کرواتے تھے نا، نماز کا تشہد بھی ہم نے یاد کیا ہے نبی علیہ السلام سے سن کے، آپ نے ہمیں یہ یاد کروایا قرآن کی آیات کی طرح۔ کوئی شب معراج کا ذکر نہیں ہے، یہ خود سے سٹوری بنائی۔ اچھا سٹوری پھر کیوں بنائی انہوں نے؟ سٹوری اس لیے بنائی انہوں نے کہ اس کے ذریعے پھر وہ اہل حدیث اور دیوبند جو تھے وہ بریلویوں کو کہتے تھے کہ یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ 1 to 1 ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ، آپ ویسے یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، یا نبی اللہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بریلوی یہی پیش کرتے ہیں نا نماز سے السلام علیکم ایھا النبی۔ تو ان کے عقیدے کی خرابی اپنی جگہ، لیکن جواب اس طرح کا دینا جو جھوٹ پہ مبنی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جی حکایتاً پڑھا جاتا ہے سٹوری کے طور پر، یہ انشائیہ نہیں پڑھا جاتا، یعنی انٹینشنلی نہیں پڑھا جاتا۔ حالانکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ پڑھو گے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں جہاں بھی اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارا سلام ان تک پہنچا دے گا۔ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ السلام علیک ایھا النبی یا السلام علیک یا نبی اللہ، اس کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ پہنچا رہا ہے۔ یہاں سے بھی پڑھیں آپ بے شک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بالکل جائز ہے، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پہنچا رہا ہے۔ قبر رسول پہ پڑھنا تو ثابت ہے 4 کتابوں میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبری البیہقی میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، اور الموطا امام مالک میں، کہ عبداللہ ابن عمر جب بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے پڑھتے السلام علیک یا رسول اللہ، پھر السلام علیک یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ، اور السلام علیک یا عمر، ایک روایت میں السلام علیک یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو۔ تو ہم یا رسول اللہ کو مانتے ہیں، السلام علیک یا رسول اللہ کو مانتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو مانتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کہیں گے المدد، پھر نہیں ہم مانیں گے، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی، لیکن اگر آپ فرشتوں سے بارش مانگیں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے۔ آپ نے بارش کی دعا اللہ سے کرنی ہے۔ یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی سنتے ہیں یا نہیں سنتے، آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں یا نہیں زندہ، یہ جھگڑا نہیں ہے۔ وہ سنتے بھی ہوں، آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں، اس کے باوجود آپ مدد کے لیے انہیں نہیں پکار سکتے۔ پکارنا آپ نے اللہ کو ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو مدد کے لیے پکارا، مطلقاً پکارنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مدد کے لیے پکارنا شرک ہے۔ اگر آپ نے مدد کے لیے پکارا تو یہ آپ نے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، گویا کہ الہ مان لیا، یہ شرک ہے۔ ثبوت امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور تم سے تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد۔ االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ سورۃ النمل کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی مشکل کشا حاجت روا ہے، اس اعتبار سے کہ آپ اس سے دعا مانگ سکیں، تو گویا آپ نے اسی کو اپنا رب مان لیا۔ بالکل کلیئر عقیدہ ہے۔ ظاہری اسباب میں آپ مانگیں مدد، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کاموں میں نہ کرو۔ جی امی سے روٹی نہ مانگے، وہ مانگو بھائی،
मरी हुई अम्मी से तो नहीं को मांगता, जिंदा अम्मी सामने मौजूद है। गौसे पाक भी सामने मौजूद हो तो आप उनसे कह सकते हैं कि जी पानी पिला दें, स्वाब का काम है, करेंगे, जाहिर है अकड़ेंगे तो नहीं। लेकिन गौसे पाक अगर कब्र में और आप कह रहे हैं पानी पिला दो, नहीं पिला सकते भाई। दुआ खास अल्लाह के साथ खास। इस टॉपिक को मैं बारहा कई वीडियोस में क्लियर कर चुका हूं। ये कहते नहीं हम तो असबाब के तौर पे बुजुर्गों को, भाई असबाब के तौर पे अगर पुकारते हो तो फिर जाके अल्लाह के बंदो दाता दरबार या गौसे पाक के दरबार के बाहर जो है वो खाली ट्राली खड़ी किया करो और उनको कहो कि जी जरा ईंटें आप लोड करवा देना। असबाब में तो वहां जो बंदा सामने मौजूद है वो तो लोड करवा देगा। तो असबाब ये कहां से हुए? ये आप दुआ मांग रहे हैं और ये अल्लाह ताला के साथ खास है। और अगर असबाब में देखा जाए तो सूरज से बड़ा कोई मुश्किल कुशा नहीं है। सूरज की वजह से बारिशें होती हैं, हवाएं चलती हैं, मौसम बदलते हैं, ग़िज़ा तैयार होती है। उस ग़िज़ा को खा वो खेतियों की शक्ल में हो, फलों की शक्ल में हो, जानवर खाते हैं, जानवरों को हम खाते हैं। हमारी जिंदगी अगर किसी एक मुश्किल कुशा के ऊपर डिपेंडेंट है ना, जो ज़ाहिरी असबाब में अल्लाह ने उसे हमारा मुश्किल कुशा बनाया, ज़ाहिरी असबाब में वो सूरज है। ये पानी भी मुश्किल कुशा सूरज की वजह से है। अगर सूरज ना होता तो समुद्रों का पानी इवेपोरेट होकर ग्लेशियर्स की फॉर्म में ना स्टोर होता और वहां से दरिया ना चलते, और जमीन के नीचे भी दरिया जो चलते हैं वो भी उसी की वजह से, वो भी सूरज की तपिश की वजह से पिघलते हैं और हम उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। और देखें अल्लाह का कमाल कि वो पानी इवेपोरेट होता है, नमक वहीं रह जाता है। इसीलिए समुद्र का पानी नमकीन होता है, क्योंकि नमक जो इवेपोरेट नहीं होता, पानी इवेपोरेट होता है और वो पानी मीठा बन के वापस आता है। अदरवाइज ये पानी नमकीन हो जाए तो नमकीन पानी तो आप पी नहीं सकते, मौत हो जाएगी इंसान की। तो सूरज को तो किसी ने नहीं मदद के लिए पुकारा, जो असल में गौसे पाक है। हाँ, ज़ाहिरी असबाब में गौसे पाक का भी गौसे पाक जो है वो सूरज है। सूरज ना हो तो गौसे पाक जिंदा नहीं रह सकते। गौसे पाक ने रोटी खानी है तो कहां से आएगी भाई? सूरज की वजह से। तो हमें कभी वाम भी नहीं आया कि सूरज को कभी मदद के लिए पुकारें। यार सबसे बड़ा तो वो था, कितनी ज्यादती की है यार। मुझे लगता है क़यामत वाले दिन जो है ना, सूरज ने सबसे पहले शिकायत करनी है बाबों के मानने वालों की कि या अल्लाह, इनके बाबों का मुश्किल कुशा मैं था और तूने मुझे इनका मुश्किल कुशा बनाया हुआ था। मुझे नहीं थे पुकारते, ये मरे हुए बाबों को पुकारते थे। और यकीन माने बाबा भी गवाही देंगे इस बात की कि वाकई सूरज मुश्किल कुशा है। सूरज को तो छोड़ दें, कुरान में ईसा और उनकी मां दोनों रोटी खाया करते थे। ऐसों को मुश्किल कुशा मान लिया तुमने, जो ना तुम्हारे नुकसान के मालिक है ना नफे के। तो रोटी भी डिपेंडेंट है उसी सूरज के ऊपर। तो लोग सोचते होंगे जी वाकया मेरा या बाबिया चूड़ियां नाल नाल क्यों बांट रहे हो। तो जी अगर आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक कर देना, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी ज़ाती राय हमें ज़रूर दें कि आपकी ज़ाती राय क्या है इस मिर्ज़ा अली पूरी वीडियो देखने के बाद। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।